Assalamu alaikum, this is Mohit Pirzada, somewhere in Midwest in United States. मैं जहाँ हूँ यहाँ इस वक्त जुमे के दिन 25 जुलाई 2025 की दोपहर है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान बरसगीर में मशरक़ वस्ती में नॉर्थ अफ्रीका में हम अब आधी रात की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं तकरीबन एक दिन के बाद ये वीडियो कर रहा हूँ और वीडियो ना करने की वजह ये थी कि मैंने ज़ल्मे खलीलज़ाद एम्बेसडर ज़ल्मे खलीलज़ाद के साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग मैंने इंटरव्यू किया जो मैंने आइकॉनोक्लास्ट विद मोहित पीरज़ादा जो इंग्लिश मेरा चैनल है उस पर मैंने रिलीज़ किया। और मैं चाहता था कि उस इंटरव्यू के ऊपर जितनी मेहनत हुई है, जितनी एफ़र्ट हुई है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो देख सकें। और अगर मैं उर्दू की वीडियो कर देता तो फिर मैंने देखा है ये यूट्यूब के डायनामिक्स जो एल्गोरिदम है बड़े अजीबोगरीब किस्म के हैं कि जैसे ही एक अगली वीडियो आती है, पिछली वीडियो जहाँ कहीं आपने की है उसे लोग देखना जो है वो बंद कर देते हैं। तो इसलिए मैंने दूसरी वीडियो नहीं की और मुझे बहुत इसकी खुशी है कि उस इंटरव्यू को जिसके ऊपर बहुत मेहनत हुई भी थी, बहुत दिन उसकी उसमें एफ़र्ट थी, बिकॉज ज़ल्मे खलीलज़ाद जो हैं उनका बहुत ही बिज़ी स्केड्यूल होता है। वो कंसल्टिंग कर रहे हैं पूरे यूरोप मशरक़ वस्ती में, बिज़ी पिछले एक महीने से फिर रहे थे, तो उनको पकड़ना और उनसे एक घंटा निकालना जो है वो खासा मुश्किल किस्म का काम था। लेकिन उस इंटरव्यू के ऊपर जिसकी मैं झलकियाँ आपको यहाँ पर एक दफ़ा फिर दिखाता हूँ, उसके ऊपर बहुत बेतहाशा पॉजिटिव फीडबैक जो है वो मुझे मिला है और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि जिसने उसको नहीं देखा वो इससे देख ले। You went ballistic in the support of Imran Khan over the past years, right? You did series of long, detailed tweets. After POTUS had a lunch meeting with Asim Munir, then you actually have stopped talking about Imran Khan. Have you lost hope about Imran Khan in Pakistan? No, I have not changed view. I am a free person. I don't take instructions, or some Pakistanis have accused me of being a lobbyist for Imran Khan. No, I have no financial relations with anyone. The military is a little full of itself because of the war with India. Look at it, the interest alone. Perhaps General Munir has offered good things or positive. अब गुज़िश्ता 24 घंटे में पाकिस्तान के हवाले से मैंने बहुत सी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स देखी हैं। फॉर इंस्टेंस मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एक जद्दोजहद है 5 अगस्त 2025 के हवाले से, इमरान खान के 2 साल की कैद की जो मुद्दत है मुकम्मल हुई है, उसकी जो तहरीक है उसमें आपको एक जान पड़ते नज़र आती है कि सही है कि जलूस जलसे रैलीज़ कोई बहुत बड़े नहीं हैं, लेकिन हर तरफ पूरे पाकिस्तान में आपको कुछ ना कुछ होता जो है वो नज़र आ रहा है। और आपके सामने पूरे यूरोप से, अमेरिका से एक स्केड्यूल भी आ गया है कि कैसे अगस्त के शुरू से मुख्तलिफ़ जगहों पे पाकिस्तानी जो है वो जुलूस निकालेंगे, रैलीज़ निकालेंगे। उसमें मुख्तलिफ़ यूरोप के शहर हैं, बरतानिया के शहर हैं। और एक छोटी सी नन्ही मुन्नी रैली आपने देखी है कि सिंध में, जैसे हलीम आदल शेख और जिसमें सलमान अकरम राजा हैं, लोग उस रैली को पसंद भी कर रहे हैं, कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ा रहे हैं। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि आपको हर जगह एक ना एक एफ़र्ट जो है वो होते नज़र आती है। एक और बहुत बड़ी डिबेट जो है वो है जहाँ गुज़िश्ता 24 घंटों में इमरान खान की तरफ से पहले उर्दू में और अब उनके ट्विटर हैंडल के ऊपर अंग्रेज़ी के अंदर आसिम लॉ के हवाले से एक ट्वीट है जिसमें इमरान खान ने बहुत तफसील से जनरल आसिम मुनीर की जो पूरी की पूरी एक इंतज़ामी ढांचा उन्होंने पाकिस्तान पे इम्पोज कर दिया है और किस तरह से पाकिस्तान की अदालतें, पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान की फ़ौज, तमाम चीज़ें जो हैं वो इसमें ख़त्म हो गई हैं आसिम लॉ के डॉक्ट्राइन में। ये वो ट्वीट है जिसके ऊपर जो इंटरेस्टिंग बहस है वो ये है कि कौन कौन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लीडर जो इस ट्वीट को रीट्वीट करता है। पहले बहुत से लोगों ने इसको रीट्वीट नहीं किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता खासी बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो इस ट्वीट को रीट्वीट कर रहे हैं। ये वो तमाम इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर मैं कहीं बैठ के तफसील से बात करना चाहता हूँ। इस वक्त मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जाता। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने देखी है जो मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा क्रेडिबल है, मुझे उसने बहुत इम्प्रेस किया है। वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से जहाँ महमूद ख़ान अचकज़ई साहब जो हैं उनकी एक प्रेस टॉक है। ये वही प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें सलमान अकरम राजा ने भी एक बहुत ही मौसर तकरीर की है। लेकिन मैं जब भी देखता हूँ महमूद ख़ान अचकज़ई को, महमूद ख़ान अचकज़ई अपने अल्फाज का चुनाव जो है वो बहुत सोच समझ के करते हैं और जब भी वो बात करते हैं उनकी बात के अंदर एक वज़न होता है। और ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें महमूद ख़ान अचकज़ई ये कहते हैं कि बहुत से लोगों को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो है वो उनको हज़म नहीं हो रही, लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि जब तक पाकिस्तान की पार्लियामेंट रिस्टोर नहीं होती, जब तक पाकिस्तान में एक गैर जानिबदाराना इलेक्शन कमीशन नहीं बन जाता,
جب تک پاکستان کی پارلیمنٹ کی سپریمیسی ریسٹور نہیں ہوتی اور فیصلے وہاں سے نہیں ہوتے، ہماری اس جد و جہد کو جاری ہونا جاری رہے گی۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان سے کسی کو لاکھ اس کی سیاست پہ اعتراض ہو، اس سے ڈس ایگریمنٹ ہو، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ فروری 2024 میں جو الیکشن ہوا اسے عمران خان کی جماعت نے ایک بھاری اکثریت سے، 2/3 اکثریت سے انہوں نے جیتا، اور یہ ایک المیہ ہے کہ جس جماعت نے یہ الیکشن جیتا اس کا لیڈر جو ہے وہ اب جیل میں ہے، اور بہت جلدی اس کو 2 سال سے زیادہ مدت ہو جائے گی جیل میں۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کہیں پر بھی یہ نہیں ہوتا، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ جب میں نے محمود خان اچکزئی کے یہ الفاظ سنے تو میں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ کیا یہ صحیح کہتے ہیں، یہ غلط کہتے ہیں۔ شاید ہی کوئی ایسی جگہ اس وقت دنیا میں ہو جہاں اس قسم کے کرتب ہو رہے ہوں جس قسم کے کرتب پاکستان میں ہو رہے ہیں، کہ ایک ایسا لیڈر اور ایک ایسی جماعت جس نے الیکشن جیتا ہے 2/3 میجورٹی سے، اس کی سیٹیں کسی اور جماعت کو اٹھا کے دے دی گئی ہوں۔ طرح طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں دنیا میں، لیکن اتنی عجیب و غریب قسم کی حرکت جو ہے وہ دنیا پر کہیں پہ نہیں ہوئی۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا، یہ وہ تمام ایشوز ہیں جس میں میں بیٹھ کے کسی جگہ پہ، کیونکہ یہاں میں اب اس ہوٹل سے جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا میں نکل رہا ہوں، مجھے کسی کو ملنا ہے، اس کے بعد میں تفصیل سے ان ایشوز کے اوپر بات کروں گا۔ ابھی جس چیز کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ چیز ہے جو میں نے اس کے تھم نیل کے اندر، ٹائٹل کے اندر بنائی ہے، اور جب میں نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں پاکستان کے اندر ہونے والی یہ عجیب و غریب قسم کی ڈیبیٹ دیکھی، اور چونکہ میں امریکہ میں موجود ہوں تو میرے 14، 28، 114، 1400 طبق جو ہیں وہ میرے روشن ہو گئے۔ یہ وہ ڈیبیٹ ہے جب میں نے ٹویٹر کے اوپر ایک تصویر دیکھی کہ کیسے عمران خان کے صاحبزادے قاسم اور سلیمان جو ہیں انہیں ایک واشنگٹن کے کسی کلب کے اندر بلاتے ہیں، جو ولسن، وہی جو ولسن جنہوں نے پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ جو ہے وہ ٹیبل کیا ہوا ہے اور جو سٹک ہو گیا ہے اور جو آگے چل نہیں رہا کانگریس میں، اور وہاں وہ قاسم اور سلیمان کو ایک لنچ پہ یا ڈنر پہ بلاتے ہیں، اور پھر اس پلیٹ کی کسی نے تصویر کھینچی ہے اور اس میں سرخ دائرہ لگایا ہوا ہے، جہاں اپیرنٹلی ان کو لگتا ہے کہ وہ جو فائنلی کٹ پیسز ہیں وہ ساسیجز کے ہیں، اور وہ ساسیجز جو ہیں وہ سور کے ہیں، وہ پوک ہے، وہ بیکن ہے، یا واٹر نہیں کیا ہے۔ پہلی تو بات ہے کہ جو امریکہ میں رہا ہوگا، یہ مغربی دنیا میں رہا ہوگا، اس سے یہ پتہ ہوگا کہ کئی دفعہ اس طرح سے فائنلی شیوڈ پیسز جو ہیں وہ بیف کے بھی ہوتے ہیں، جو دیکھنے میں پوک کے ساسیجز کی طرح لگتے ہیں۔ لیکن اس کے اوپر جو ڈیبیٹ پاکستان میں چھڑی ہے اور جس طرح سے اس کے اوپر بحث کی گئی ہے، اور پھر میں نے اس کے اوپر ایک ڈان کی سٹوری دیکھی ہے جس نے یہ بتایا کہ پی ایم ایل این کے ٹویٹر ہینڈل سے باقاعدہ ایک فیک ڈاکومنٹ جو ہے اس ریسٹورنٹ کا یا کلب کا ایشو کیا گیا ہے، جس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اس پرٹیکولر کلب کے اندر حلال فوڈ سرو ہوتا ہی نہیں ہے۔ پہلے تو ایسا کون سا ریسٹورنٹ ہوگا مغربی دنیا کے اندر، امریکہ کے اندر، یا کلب ہوگا جس نے ان رائٹنگ بلیک اینڈ وائٹ میں یہ لکھا ہوگا کہ ہم حلال فوڈ جو ہے وہ سرو کرتے ہی نہیں ہیں۔ ذرا اندازہ لگائیں کہ مسلمانوں کو چلیں چھوڑ دیں کہ شاید کوئی مسلمانوں کی پرواہ نہ کرتا ہو، لیکن مغربی دنیا میں جگہ جگہ اسے کہتے ہیں اہل یہود جو ہیں، جوز جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں، اور جوز جو ہیں وہ بھی کوشر فوڈ استعمال کرتے ہیں، حلال فوڈ استعمال کرتے ہیں۔ کون سا مغربی دنیا کا ایسا کلب یا ریسٹورنٹ ہوگا جو ان بلیک اینڈ وائٹ ایک ڈاکومنٹ لکھ کے ایشو کر دیتا ہے کہ یہاں پر ہم حلال فوڈ جو ہے وہ سرو نہیں کرتے، جو کہ پی ایم ایل این نے جو ہے اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ ڈالا ہے، اور جس کی ڈائسیکشن جو ہے وہ ڈان اخبار نے کی ہے۔ لیکن میں اس پوری کی پوری ڈیبیٹ کو دیکھ کے مجھے بڑی حیرانگی ہوئی، مجھے بڑی پریشانی ہوئی، اور مجھے ایک پاکستانی اوریجن شخص کی حیثیت سے جو اس وقت امریکہ میں، مجھے شرم بھی بڑی آئی۔ حقیقت کیا میں دیکھ رہا ہوں اس وقت، مجھے یہ نظر آتا ہے کہ یہ وہ ملک ہے امریکہ جہاں میں موجود ہوں، جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں اس وقت۔ اس ملک میں جس نے چکن کھانا ہے وہ چکن کھائے گا، جس نے بیف کھانا ہے وہ بیف کھائے گا، جس نے پوک کھانا ہے، بیکن کھانا ہے، وہ بیکن کھائے گا۔ کوئی کسی کے منہ میں پکڑ کے یہاں پہ بیکن یا اسے کہتے ہیں پوک جو ہے وہ ڈال نہیں سکتا، نہ کوئی کسی کو زبردستی بیف کھلا سکتا ہے، نہ کوئی کسی کو زبردستی چاول کھلا سکتا ہے۔ اگر اسلام کی کوئی اسپرٹ میں نے دیکھی ہے تو میں نے امریکہ میں دیکھی ہے۔ اگر کوئی کہے نا، وہ جو قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ یو ول بی فری ٹو گو ٹو یور ماسک، ٹیمپلز اینڈ چرچز اینڈ واٹ ایور، جو ان کی 1948 کی ان کی اسپیچ ہے جسے ہزاروں دفعہ کوٹ کیا گیا ہے۔ امریکہ کے اندر، ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے اندر، کینیڈا کے اندر، آسٹریلیا کے اندر، نیوزی لینڈ کے اندر، یورپ کے ہر شہر کے اندر، برطانیہ کے اندر لوگ آزاد ہیں
جس نے مسجد میں جانا ہے وہ مسجد میں جائے گا, جس نے سیناگوگ میں جانا ہے وہ سیناگوگ میں جائے گا, جس نے کسی چرچ میں جانا ہے, ہر قسم کے چرچ ہیں, ایک تھوڑا چرچ ہے, پتہ نہیں کتنی ڈینومینیشن کے یہاں پہ چرچز ہیں, جس نے اپنی ڈینومینیشن کے چرچ میں جانا ہے وہ اپنی ڈینومینیشن کے چرچ میں جانا ہے وہ جائے گا, جس نے اپنے ہندو ٹیمپل میں جانا ہے وہ اس میں جائے گا, جس نے اپنے گردوارے میں جانا ہے وہ گردوارے میں جائے گا. کوئی کسی کو نہ تو روک رہا ہے نہ کوئی کسی کو زبردستی وہاں پر بھیج رہا ہے. اور اگر اسلام کی جو ایکچوئل اسپرٹ ہے, جس کو قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی اس کو ریپروڈیوس کیا تھا 1948 میں, اگر وہ اسپرٹ ایگزسٹ کرتی ہے تو وہ امریکہ کے اندر اور مغرب کی دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہے. اور اگر اسلام کی اسپرٹ ایگزسٹ نہیں کرتی ہے تو وہ مسلم دنیا کے 48 جو ممالک ہیں وہ سارے کے سارے بدنصیب ایسے ممالک ہیں جہاں پر کسی بھی جگہ پر اسلام کی صحیح روح جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتی. دس واز دا تھنگ وچ آئی وانٹیڈ ٹو شیئر ود یو. باقی پاکستان کی پالیٹکس کا جو پورا ایک انالیسس ہے وہ تھوڑی دیر میں مجھے بیٹھنے کا موقع ملے گا تو میں اس کے اوپر ایک انالیسس اور کامنٹ آپ کے سامنے رکھوں گا. اور اس میں ایک اور چیز کو ایڈ کر لیں میری اگلی ویڈیو میں, وہ یہ ہے کہ کس طرح سے گزشتہ 24-36 گھنٹے میں ہم نے یہ دیکھا کہ ایک طرف پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر, جن کے بارے میں عمران خان کا الزام یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان پہ عاصم لاء امپوز کیا ہے, یہ مارشل لا نہیں ہے, یہ عاصم لاء ہے, وہ چین پہنچتے ہیں اور وہاں پر چین کے فارن منسٹر وانگ ہی کے ساتھ الانگ ود دی وائس پریزیڈنٹ سے بھی ملاقات کرتے ہیں. لیکن چین کے فارن منسٹر وانگ ہی سے کون ملاقات کرتا ہے؟ پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر ملاقات کرتے ہیں. دوسری طرف پاکستان کے فارن منسٹر ڈپٹی پرائم منسٹر جو پہلے نیو یارک میں تھے, جہاں پاکستان کے پاس روٹیشن ہے, جولائی کے اندر پاکستان جو ہے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی اس کے پاس 1 مہینے کی پریزیڈنسی ہے, وہ اب پاکستان کے فارن منسٹر وہاں سے واشنگٹن پہنچتے ہیں جہاں وہ امریکہ کے فارن سیکرٹری مارکو روبیو کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں. یعنی ایک طرف پاکستان کا ایکچوئل کیا کہیں گے وہ بھی بیچارہ فارم 47 کا جعلی فارن منسٹر ہے, لیکن ایک طرف پاکستان کا فارن منسٹر جو ہے وہ امریکہ کے فارن منسٹر سے ملاقات کرتا ہے, دوسری طرف پاکستان کا آرمی چیف جس کی فارن منسٹر سے ملاقات نہیں ہونی چاہیے وہ چین کے فارن منسٹر سے ملاقات کرتے ہیں. یعنی دنیا کے 2 اینڈ جو ہیں پاور اسپیکٹرم کے, ان کو پاکستان کے موجودہ رجیم نے اس کو ہولڈ کیا ہوا ہے. ایک سائڈ سے امریکن پاور کو, دوسری سائڈ سے چائنیز پاور کو اپنے اقتدار کے لیے انہوں نے ہولڈ کیا ہے. یہ ایک بڑا مشکل بیلنسنگ ایکٹ ہے اور اس بیلنسنگ ایکٹ کو بہت دیر تک چلانا جو ہے وہ خاصا مشکل چیلنج ہوگا ان کے لیے. میں ان تمام چیزوں کے اوپر بات کروں گا کہ اگلے ویلاگ میں. ابھی اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.